अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और पाकिस्तान पिवट की नई एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम वापस आए हैं RSIL में, रिसर्च सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल लॉ, पाकिस्तान का वन ऑफ द ओल्डेस्ट थिंक टैंक, जो कि इंटरनेशनल लॉ के हवाले से जिसकी महारत है, जो इसके ऊपर काम करते हैं। और पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि बहुत सारी जो मुस्लिम दुनिया के दूसरे ममालिक हैं उन तक को ये अपनी जो कंसल्टेंसी या एडवाइस जो है वो पहुँचाते भी हैं और देते भी हैं। OIC तक इनकी जो एडवाइसेस हैं वो पहुँचाई जाती हैं, बल्कि उस पर काम भी होता है। और इसके अलावा पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे बड़े मसाइल जो कि इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर फंसे हुए थे, उसको इस इदारे ने बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ ये कि लीड किया, बल्कि उस पर रिसर्च की, पाकिस्तानी हुकूमत को इस पर एडवाइस की और पाकिस्तान को बहुत सारे ऐसे गंभीर मसाइल से निकालने में मदद फराहम की। तो उनके हेड से हम पहले भी दफ़ा मुलाकात कर चुके हैं और एक बहुत अहम मौजू के पर इनसे गुफ्तगू की थी हमने, जो कि रिपेट्रिएशन ऑफ अफगानिस्तान के जो रेफ्यूजीज थे उनके हवाले से था। आज हम दोबारा उनके पास रिक्वेस्ट करके आए हैं कि हम एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि टेक्निकल है, लेकिन उसका इस वक्त पाकिस्तान, बाकी ममालिक और बिलखसूस पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं उसके हवाले से कुछ मामला चल रहे हैं, और उस पर हम इनसे कुछ ना कुछ चाहेंगे कि एडवाइस भी लें और कुछ उस पर हम डिस्कशन कर सकें। तो हम दोबारा वापस आए अहमद बिलाल सूफी साहब के पास। सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। पहले तो आई एम सॉरी, आपको मैंने बहुत, मेरा ख्याल है बेवक्त से आपको पकड़ के तो यहाँ पे बिठा दिए, चूँकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था और आजकल चूँकि चल रहा है और परसों राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है इंडिया के अंदर, तो मैंने सोचा कि ज़रा दोबारा आपको मैं छेड़ूँ इस मौजू के ऊपर और जाके बात करूँ। ऑल्सो जमाल से मेरी पहले इधर यहीं पर आप ही के इदारे में, आप ही के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनसे बात हुई थी इंडिया और FATF के हवाले से, लेकिन ये एक टॉपिक ऐसा था जो शायद मैं उस वक्त उनसे मिस कर गया और मेरा ख्याल था कि इस पे आपसे हम बात कर सकें। वो है MLA रजीम, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट का जो एक मामला है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टेक्निकल है फॉर अ पर्सन लाइक मी हु इज़ नॉट फ्रॉम लॉ, हु इज़ नेवर बीन इनटू इंटरनेशनल लॉ। उसके लिए अगर आप समझाना चाहेंगे है क्या पहले, तो फिर उसके बाद विल फर्दर डिस्कशन। देखिए, मैं इसको जिस तरह एक वकील को समझाने के लिए ज़ाहिर आप टेक्निकल गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट इतना टेक्निकल है भी नहीं अगर ख़ास नज़र से देखा जाए, बिकॉज जो दुनिया में जितनी रियासतें हैं, UN चार्टर के बाद सबने ये फ़ैसला किया कि इन्होंने कोशिश करनी है कि जंग ना हो। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 हुई, उसके बाद फिर लीग ऑफ नेशंस बनी, कामयाब नहीं हुई। वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो लीग ऑफ नेशंस का मसला ख़त्म हो गया। तो उनको फिर ख्याल आया कि हमने ना सिर्फ ये कि जंग रोकनी है, बल्कि अमन की ज़मानत जंग के अलावा कुछ और अवामिल भी होंगे। ठीक है, मसलन भूख नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सेहत अच्छी होनी चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छी होनी चाहिए। और जब ये सब चीज़ें नहीं होंगी या इनके इश्यूज़ नहीं होंगे तो फिर अमन सही मानों में कायम होगा। सही। उसमें एक अहम चीज़ ये थी कि दुनिया भर में जो क्राइम्स हैं, जो ट्रांसनेशनल क्राइम्स हैं, उनकी भी बेखनी होनी चाहिए। ठीक है, कई ऐसे क्राइम्स हैं और दुनिया में जितने पीनल कोड्स हैं उनमें तकरीबन यकसानियत है। कुछ क्राइम्स पर इत्तफाक राय है, जो मर्डर इस मुल्क में मर्डर है वो दूसरे मुल्क में भी मर्डर है। सही। इस मुल्क में किसी चीज़ को, रिश्वत को अगर क्रिमिनलाइज किया गया ब्राइबरी के नाम से, तो किसी और मुल्क में, बल्कि तकरीबन तमाम ममालिक के पीनल कोड। ठीक है, अगर आपने करेंसी को, आप उसको जाली करेंसी बनाते हैं तो वो भी ऑफेंस पाकिस्तान में भी है, ब्राज़ील में भी है, फिनलैंड में भी है, नॉर्वे में भी है। ठीक है, आप किसी को किडनैप करते हैं, वो भी इसी तरह हर दुनिया के हर पीनल कोड में वो ऑफेंस मौजूद है। और इसी तरह आप कोई बैंक का क्राइम करते हैं, आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं, आप करप्शन करते हैं, आप टेररिज्म करते हैं, और तो वो क्राइम्स जो हैं, जो पहले सिर्फ डोमेस्टिक के लिए होते थे, जी, अगर वो क्राइम्स ज़्यादा बढ़ेंगे दुनिया के लेवल पर, तो फिर दुनिया का अमन फिर अगेन वो क्वेश्चनेबल हो जाएगा। मतलब आप करेंट टेरिटरी से जब वो बाहर भी जाना शुरू हो जाएंगे तो इसी तरह वो ज़ाहिर है। तो इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा का फ्रेमवर्क ये था, उन्होंने कहा कि देखें, एक तो हमने जंग रोकनी है और उसके अलावा सेहत के मसाइल भी सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए WHO बना। ठीक है, बच्चों की इश्यूज भी एड्रेस करने यूनिसेफ बन गया। ठीक है, फिर उन्होंने कहा जी तालीम का इशू है, तो फिर उन्होंने उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम जो बना, उसका बेसिक मैंडेट ये था कि ड्रग्स और क्राइम दुनिया भर में फैलने वाला बदअमनी की बुनियाद बनाता है। ओके, ठीक है, जब इलीगल पैसा मूव करता है फ्रॉम वन ज्यूरिसडिक्शन टू अनदर, तो किसी न किसी क्राइम को वो या असिस्ट कर रहा होता है या किसी क्राइम से जनरेट हो रहा होता है। ठीक है,
تو اب کرائم کی بھی نیچر جو روایتی کرائم کی تھی جو آج سے 20-30 سال پہلے تھی وہ اب بہت سوفسٹیکیٹڈ ہو گئی ہے. پہلے صرف ایک قصبے کا کرائم, شہر کا کرائم, یا زیادہ صوبے کا کرائم. اب گلوبل کرائمز ہے ٹیلی فون کی وجہ سے, سیل فون کی وجہ سے, واٹس ایپ کی وجہ سے, انٹرنیٹ ہے, ورچوئل دنیا اب تو آ گئی. کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے. اب کئی ایسے واقعات ہوئے, مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے ایک اغوا کا واقعہ, بچے کے اغوا کا واقعہ میرپور میں کہیں ہوا, جس کے پلاننگ لنڈن میں کی گئی, جس کے پیسے وصول اسپین میں کیے گئے, اور اغوا پاکستان میں ہوا, اور سارا ٹیلی فون کے تھرو. اوکے. اب اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانس نیشنل کرائم یا وائلڈ لائف ٹریڈ ہے. بڑا آپ نے کم سنا ہوگا کہ ایسی وائلڈ لائف جس کو آپ ٹرانسفر کرتے ہیں جو کہ پروہیبٹڈ ہے, ممانعت ہے, کچھ اسپیشیز انڈینجرڈ ہیں, ان کی ٹریڈ میں آپ ملوث ہیں, تو اس میں بے شمار پیسہ ہے. ٹھیک ہے. سونے کی ایلیگل موومنٹ میں بڑا پیسہ ہے, جیمز ہیں, جیمز اینڈ سٹونز ہیں, اس میں پیسہ ہے, کرمنل سائٹ پہ. سو موومنٹ آف منی بھی بہت تیز ہو گئی ہے. تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اب دنیا بھر کے ممالک کو چاہیے کہ میوچولی آپس میں کوآپریٹ کریں. ٹھیک ہے. لیگل معاونت کریں. ٹھیک ہے. اس عمل کو میوچول لیگل اسسٹنس کہا جاتا ہے. تو تینوں لفظ واضح ہیں, میوچول لیگل اسسٹنس. مطلب یعنی آسان الفاظ میں کہ اگر میرے ہاں کوئی کرائم ہے لیکن اس میں انوالوڈ جو ہے وہ افغانستان یا ایران یا سعودی عرب کہیں کا بھی بندہ ہے, تو وی کین آلویز آسک دیم کہ یار بھائی اس بندے نے یہاں پہ ایک کرائم کیا. کیونکہ اس میں ایک اور بنیادی پریزمپشن ہے کہ ریاست کبھی کرائم پروموٹ نہیں کرتی. ریاست ہمیشہ رسپانسبل ہوتی ہے. جو کرائم کرنے والا وہ ایک انڈیویجول ہوتا ہے, گروپ ہوتا ہے, کوئی جماعت, کوئی اینٹی ہوتی ہے جو کہ ارسپانسبل بیہیویئر, لہٰذا وہ سب کی اجتماعی ذمہ داری کہ اس کی ارسپانسبل بیہیویئر کو روکا جائے, کیا جائے, اور اس کے خلاف پروسیکیوشن یا جو لیگل آگے کیس چلانا اس کو اجتماعی کوآپریشن کے ساتھ چلایا جائے. ٹھیک ہے. اچھا سر, پاکستان میں نے سنا تھا کہ اس حوالے سے کوئی خاص کام نہیں ہوا تھا بہت عرصے تک. سو کہ جب فیٹ اپ والا مسئلہ شروع ہوا تو پھر ہمیں اچانک ایک دن خیال آیا کہ اچھا یار یہ تو واقعی ہم بھول گئے, اور پھر ہم نے اس پہ کام کیا. تو اس کی کیا وجہ تھی کہ پاکستان پہلے کیوں, کیونکہ یہ ان اکاؤنٹڈ اکانومی ہمارے ہاں بہت بڑا ایک فیکٹر ہے, تو کہیں یہ وجہ تھی پاکستان کی کہ جی اچھا یار یہ ایک وجہ تھی کہ اکانومی چل رہی تھی, ایک آپ کی بلیک اکانومی, انڈاکیومنٹڈ ایریاز چل رہا ہے, تو بس چل رہا ہے. حالانکہ اس ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے, اس کا ایکچولی سب کو فائدہ ہے, ان کو بھی فائدہ ہے جو اس کو ڈاکیومنٹ نہیں کرنا چاہتے, لانگ ٹرم میں ان کو بھی فائدہ ہے. ایک تو وہ وجہ ہے. دوسرا لیک آف اویئرنیس تھی آف انٹرنیشنل لا کی. ٹھیک ہے. ایک ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سوورن ریاست ہیں, ہمیں کسی کی بات نہیں ماننی, کوئی ہم سے انفارمیشن مانگ رہا ہے ہم نے نہیں دینی. یہ ایک تھوڑا سا ہیزیٹیشن تھی جو آپ کی ایک انٹرنسک سی یا انٹرنل سی اپروچ ہوتی ہے, وہ بھی چینج ہوئی. کہ نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ریسپانسبل ریاست ہے, تو جو شخص ارسپانسبل بیہیویئر کر رہا ہے تو ہمارا اس سے ان پرنسپل کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہم نے اس کو بہت زیادہ بنا دینی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ توقع آپ کو دوسری ریاستوں سے بھی ہے. کوئی آپ کو یہاں سے کرائم کرنے والا دوسری ریاست میں جا کے چھپ گیا ہے, تو آپ بھی توقع کرتے ہیں کہ اس نے پاکستان میں کوئی دھماکہ کیا, کوئی اور انلیگل ایکٹ کیا, کسی اور کرائم میں ملوث رہا, تو دوسرا ملک اس کی کوآپریشن کرے گا, چاہے وہ افغانستان چلا گیا, چاہے وہ ایران چلا گیا, چاہے وہ انڈیا چلا گیا, چاہے وہ ساؤتھ افریقہ چلا گیا, چاہے وہ کہیں چلا گیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے مختلف رسپانسز, لیگل رسپانسز آنا شروع ہو گئے. اور انڈیا میں انڈیا کی آپ ہم بات کر رہے تھے, انڈیا میں تو اسپیشلی کرمنل گینگز کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, اور وہ گینگز جو ہیں صرف انڈیا تک محدود نہیں ہیں, ان کی ٹرانس نیشنل موومنٹ ہے آف انفارمیشن, آف آئیڈینٹیفائنگ ٹارگیٹس, آف کرمنل ایکٹیویٹیز. بلکہ انڈیا میں مختلف پروونسز میں اسپیشلائز قوانین بنے ہوئے ہیں. اچھا. ایسے قوانین جو اس نوعیت کے گینگز کو آئیڈینٹیفائی کر کے کلیکٹیو پروسیکیوشن کی اس کی فریم ورک کریٹ کرتے ہیں. اچھا. کیونکہ یہ جو آپ موویز میں بھی دیکھیں نا, بھائی لوگ بڑا خاص گلوریفائی کیا جاتا ہے کہ یہ بڑا زبردست شخص, وہ بیسیکلی وہ ایک مافیا کا گینگ ہوتا ہے جس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں, جس کا اپنا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے. تو یہ مختلف گینگسٹرز مل کر ایک کوآپریٹو میکینزم بناتے ہیں. اوکے. پھر اپنے پیسہ یہ کہیں ایسی سیف جورسڈکشن میں پارک بھی کرتے ہیں. تو اس کے لیے انڈیا کے اندر بھی یہ قوانین بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو بے شمار اور ملکوں میں یہ قوانین آپ کو نظر آتے ہیں جو بنے ہوئے ہیں, جو بن گئے ہیں. جو ہر ملک کی پولیس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ جس کو ہم انوسنٹ بندہ سمجھتے ہمارا ویزا لے کے آیا, در حقیقت وہ تو کوئی جرم کر کے کسی ملک سے فرار ہو گیا, ہمارے پاس پناہ لے کر بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کی بابت ہر ملک تھوڑا ریلیکٹنٹ تھا. لیکن فیٹف کے بعد فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے جب اپنا یہ رول آؤٹ کیا کہ بھئی یہ سب میوچولی آپ کو شیئر کرنی ہے انفارمیشن, تاکہ انٹرنیشنل کرمنلز جو ہیں وہ بین الاقوامی امن کو جیپرڈائز کسی نہ کسی فارم میں نہ کر پائیں.
تو اس کے لیے پھر یہ MLA کے قوانین بننا شروع ہوئے اور تمام ملکوں نے قانون سازی شروع کی, پاکستان نے بھی شروع کی. اور میرا خیال ہے پاکستان کی حکومت کو بھی اوور اے پیریڈ ٹائم احساس ہوا ہے کہ MLA جو ہے یہ ایک صحیح قدم ہے, بینیفیشل ہے, میوچولی بینیفیشل ہے. اور اس پہ تو میں UN کے جو کنونشن جس میں میوچل لیگل اسسٹنس کے تھے اس میں پاکستان کی نمائندگی بھی کی, اور G77 نے مجھے اپنا ریپرزینٹیٹیو نامینیٹ کیا. تو MLA کی پروویژنز جو تھیں اس انٹرنیشنل کنونشنز میں وہ کافی حد تک اس میں میرا انپٹ تھا. بلکہ ان کنونشن میں جب ایکسپرٹ گروپس بنے تو UN نے مجھے کہا کہ آپ اس گروپ میں بھی آئیں اور ہمیں اس کی امپلیمنٹیشن فریم ورک میں بھی اس گروپ میں بیٹھ کر اس کو گائیڈ کریں. جی وہ اس کے جو لیگل پیرامیٹرز ہیں وہ سارے ان سے کافی فیملیرٹی ہے. تو اس میں بہت سارے آپ نے جیسے کہا کہ ممالک ریلکٹنٹ ہیں. پاکستان نے بہرحال اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اڈاپٹ کر لیا, بائی کوئرژن کر لیا, بائی ورچ آف لک کر لیا, بٹ کر لیا. اور آئی تھنک کہ پاکستان اس پہ کافی زیادہ, بلکہ ابھی میری بات بھی ہو رہی تھی آپ کے ایک ایسوسیٹ سے بھی, تو مجھے ایک انفارمیشن یہ ملی کہ جو ایکٹ تھا دیٹ واز سم تھنگ ایلس, لیکن آرڈیننس اس سے پہلے ایک اور بھی آیا تھا کہ اسی وہ اس کا پریمبل بن گیا تھا اس ایکٹ کے لیے. ایسے ہی ہے. تو اس پہ بڑی تنقید ہوئی تھی پاکستان میں, اور میرا اس میں ایک جینوئن پاکستانی کنسرن ہے نارمل سا, وہ یہ کہ اس میں کوئی بھی ملک کی سے اگر لیٹ سے XYZ ملک ہے اور وہ یہ کہتا ہے جی کہ یہاں پہ XYZ بندہ بیٹھا ہوا ہے ہو از انوالوڈ ان اے کرائم ان اندر ٹیریٹری, ان مائی ٹیریٹری, اور وہ آئی نیڈ دیٹ پرسن ٹو پروسیڈ ود دا لیگل پروسیڈنگس. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں پھر کیا ہم کسی بھی سٹیزن کو اٹھا کے اس طرح اس کے تھرو دے دیں گے؟ نہیں, اس طرح نہیں ہے. اٹس ناٹ دیٹ سمپل. اس میں کچھ کوالیفائرز ہیں اور کچھ سیف گارڈز بھی ہیں, اور جو جینوئن سیف گارڈ, اور ان سیف گارڈ صرف پاکستان کے لیے, تمام ملکوں کے لیے. اوکے. مثلاً اگر تو اس شخص کے خلاف آپ خود پروسیڈ کر چکے ہیں یا آپ نے خود کیس رجسٹر کیا ہے دیٹ اون کنٹری, ان دا کنٹری جس کنٹری میں وہ لوکیٹڈ ہے اس وقت, ٹھیک ہے, یا جو کنٹری آف اوریجن ہے اس کا جو ریکویسٹڈ پرسن ہے, تو پھر آپ اس کو نہیں ٹرانسفر کریں گے اور آپ ٹائم لیں گے کہ میں خود اس کو پروسیکیوٹ کر رہا ہوں. پھر اس میں دوسرا سوال یہ ابھرتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو نہیں کرنا تو کیوں نہیں کرنا, کیونکہ کیا وہ اسی کرائم کے لیے وہاں پر بھی ٹرائل میں ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ڈبل جیپٹی کا پرنسپل اس کو پروٹیکشن دیتا ہے فرام بینگ ٹرانسفرڈ. اب جو بامبے ٹرائل کے کچھ لوگ تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پاکستان میں بھی ٹرائی ہو رہے تھے اور بامبے میں بھی ان کا ٹرائل ہو رہا تھا. تو جب انڈیا نے ان کی ریکویسٹ MLA بھیجی تو ون ریزن وائی پاکستان could not transfer them because ان کے خلاف اسی چارج پر اسی وقوعے پر ٹرائل یہاں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کو آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے تھے بیکاز وہ آپ ان کا ٹرائل کر رہے تھے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ سیف گارڈ ہے وہ ہے کہ پولیٹیکلی آپ پرسیکیوٹ کرنے کی اگر آپ کا موقف ہو, جیسے ایک ملک ریکویسٹ کرتا ہے کہ مسٹر ایکس کو بھجوا دیں, اگر مسٹر ایکس جس نے پناہ لی ہوئی ہے, اس نے ریفیوز لیا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں جی مجھے اگر آپ واپس بھیجیں گے جو میرے خلاف کیس ہے نا یہ سیاسی طور پہ بنائے گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو مجھے یہ پرسیکیوٹ کریں گے, صحیح, میرے خلاف انتقامی کارروائی ریاست میرے خلاف لئی تو مجھے آپ نہ بھیجیں. صحیح. تو پھر اس کو ایگزامن کیا جائے گا, اور اگر جو جس کنٹری کو ریکویسٹ بھیجی گئی ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہ جو موصوف ہیں ان کو اگر واپس بھیجنے سے انتقامی کارروائی ہوگی, اور یہ جو کیس بنانے کا مقصد ان کے خلاف انتقامی کارروائی اس کو روک لے گی. پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز پر از آلسو اے ڈیفینس اگینسٹ ایکسٹریڈیشن. لیکن ایکسٹریڈیشن جو ہے میوچل لیگل اسسٹنس کا آخری کونا ہے. شروع میں تو پھر ہے نا ایکسچینج آف انفارمیشن, ایویڈنس کی آپ انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں. صحیح. اچھا سر, اس میں فائنینشیل انفارمیشن یا فائنینشیل انٹیلیجنس یونٹ جو ہیں وہ FIUs جو ہے ان کا کانسیپٹ بھی اسی سے میرا خیال ہے نکلا ہے, اور FATF اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے ایز اے مین فورم. پاکستان کے تو ظاہر انفارمیشن شیئرنگ ہو بھی رہی ہے, پاکستان بھیجتا بھی ہے, جوابات بھی آتے ہیں. انڈیا آن دا ادر ہینڈ, جیسے آپ نے بھی بات کیا کہ وہاں پہ گینگسٹرز ہیں, وہاں پہ ایک انڈر ورلڈ مافیا ہے, بلکہ آج کل تو وہ ساؤتھ کی جتنی موویز ہیں وہ ہیں ہی نہیں, ساری گلوریفائی کر رہی ہوتی ہیں. In a way they are legitimizing this behavior not only in their country but also for the diaspora. So do you think this can turn into a kind of financial threat یا later on terrorism threat for the world, number one. Number two یہ کہ FATF کے بھی وہاں پہ سخت ریویو چل رہا ہے انڈیا کے اندر. پاکستان پہ جتنا پریشر تھا, I was a student of it, اور میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان پہ روزانہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات ہو رہی تھی, پالیٹکس بھی اس پہ بہت ہوئی ہمارے ہاں. انڈیا پہ ہمیں کوئی ایسا پریشر نظر نہیں آتا, اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیے آبویسلی انڈیا نے اپنے آپ کو اکنامکلی بڑا اچھا پچ کیا ہوا ہے, لیٹس گیو دا کریڈٹ ویئر اٹ از ڈیو. ٹھیک ہے. اور ایک طرف وہ اپنے آپ کو لبرل اکانومی اور اپرچونٹی کا وینیو بتا رہے ہیں, ساتھ ساتھ ایک ایکسٹریمسٹ پوزیشن بھی لیتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جس طرح ہم نے شروع میں کہا کہ جو رام مندر وغیرہ کی تعمیر ہے, اس کے علاوہ باقی جو ان کے جو آپ ان کے ریچولز دیکھتے ہیں اسٹیٹ لیول پر, اور وہ لوگ جو آج سے 20 سال پہلے جب آپ اس طرح کی باتیں سنتے تھے تو آپ سوچتے تھے یہ ہو نہیں سکتا. بالکل. آج وہی اقتدار میں, اور وہ جو ایک بڑی بڑی باتیں سنتے تھے جن کو خود انڈینز جب ہم سے انٹرنیشنل کانفرنس میں ملتے تو ہم ان سے پوچھتے تھے کہ یہ اس طرح کی بات ہم سن کے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, انڈیا از اے گریٹ ڈیموکریسی, لبرل, یہ ایک ایکسٹریمسٹ ویو ہے. آج وہ ایکسٹریمسٹ ویو مین اسٹریم ہو گیا ہے. سو اس سے پورے ریجن کو ایک تھریٹ کی فیلنگ آتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ تھریٹ کی فیلنگ چلیں پریزیوم بھی نہیں ہے, امپلائڈ بھی نہیں ہے, وہ تو ایکسپلسٹ ہے, نظر آ رہی ہے کہ وہ ان کی تقاریر سنیں اور ان کے منسٹرز کی تقاریر سنیں, ان کے چیف منسٹرز کی سنیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ایکسٹریمسٹ اپروچ ہے جو اس میں وہ انکریج کر رہے ہیں ایک ریس کے خلاف کرائمز کو, ایک ریلیجن کے خلاف کرائمز کو, مائنورٹیز کے خلاف کرائمز کو, وہ ایک باقاعدہ ایک ڈیولپ کر چکی ہے, ایز اے نیریٹو مین اسٹریم ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس میں وہ وجیلانتیز ہیں, ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو, لوگوں کو مارا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ عجیب و غریب ڈیولپمنٹ ہے. پھر انہوں نے جب پارلیمنٹ ہاؤس ابھی بنایا تھا کچھ عرصے پہلے, تو اس میں جو اکھنڈ بھارت کا نقشہ لگا, جی بالکل, وہ کیا کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے ہسٹورک ٹائٹل ہے ہمارا, بالکل, کیونکہ ہندوستان پر 1000 سال پہلے ہندوؤں کی حکومت تھی, تو اس حکومت کو ہم نے واپس لانا ہے. بالکل. انہوں نے ایک وہ اسپیئر بھی وہاں پہ رکھا تھا جو بڑا پرانا ان کا ایک اب اس اکھنڈ بھارت کے نقشے میں پاکستان بھی شامل ہے, افغانستان کا کچھ حصہ شامل ہے, نیپال بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, سری لنکا بھی ہے, جی بالکل, اور بھوٹان بھی ہے. بالکل. تو بنگلہ دیش نے تو آبجیکشن کیا, نیپال نے پروٹیسٹ کیا, پاکستان نے پروٹیسٹ کیا کہ ہاؤ ڈیئر یو, تو یو این چارٹر جو ہے اس کے خلاف جا رہی ہے. آپ پروکلیم کر رہے ہیں آفیشلی, تھوڑا سا اس پہ بیک ٹریک ہوئے, لیکن یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ بالکل اسی طرح جس طرح کہ ایک اور ملک اسرائیل اپنے ہسٹورک ٹائٹل کی بنیاد پر اپنے باؤنڈریز کی ایکسپینشن چاہتا ہے, یہ ہم نقشے چینج کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح انڈیا کرنا چاہتا ہے ہسٹورک ٹائٹل کی بنیاد پر یہ چاہتا ہے کہ میں ایکسپینڈ کروں, اور اس میں یہ فائنینشیل ایلیمنٹس ہیں, اس میں فائنینشیل ایلیمنٹس بھی آئے گا, اس میں کرائم پھر انہیرنٹ ہینڈ ان گلو ہو جائے گا نا, اس کرمنل ایکٹیویٹی کے بغیر یہ سب ایکسپینشن پلان جو ہے اس کو وہ مٹیریلائز کرنا مشکل ہوگا. ٹھیک ہے. سو اگر آپ دیکھیں ان کی پریزنس, ان کا فٹ پرنٹ, ان کے انٹیلیجنس آپریشنس کا باقیوں کا نیبرنگ کنٹریز میں, تو وہ اس وقت فنڈنگ سے شروع ہوا ہے. فنڈنگ وچ از leading towards acts of terrorism, individual acts to destabilize regimes, cities and send very strong messages. تو یہ انفارچونیٹ ہے, لیکن اس میں میوچل لیگل اسسٹنس پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی کوئی کوآپریٹو فریم ورک سامنے نہیں موجود نہیں ہے. اس طرح سے اگر ہے, لکھا ہوا تو ہے, انہوں نے ان کے پاس بھی, ان کے بھی کرمنل پروسیجر کوڈ میں ایک چیپٹر انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے, لیکن آپریشنل اس طرح سے نہیں ہے. جتنی بڑی ان کی تعداد ہے, جتنا بڑی ان کی پاپولیشن ہے, اور جتنی زیادہ کرائم انٹرنلی ان کا پریزنٹ ہے, اور جس کے بارے میں انفارمیشن دنیا بھر کو ہے کہ ان کا کرائم لنکڈ اپ ہے یورپ کے ساتھ, افریقہ کے ساتھ, فار ایسٹ کے ساتھ, یہ سارے گینگس کے آپس میں, تو اس حساب سے تو میوچل لیگل اسسٹنس اتنی افیکٹولی آپریٹ نہیں کر رہی. تو سر یہی میرا کوسچن ہے نا کہ پھر فیٹف جو ہے وہ ہمارے اوپر تو ان کا بڑا بھاری ہاتھ تھا. میں اگین یہ بڑا لیمن کوسچن کر رہا ہوں, لیکن فیٹف کا یہی والا بھاری ہاتھ, ٹھیک ہے, وی انڈرسٹینڈ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اکنامکلی بڑا اچھا پلیس کیا ہوا ہے. ناؤ دے ہیو بیکم ون آف دا کی انویسٹرز ان دا ورلڈ, تھرڈ لارجسٹ اکانومی ہے اینڈ آل دیٹ. But even then, there are some moral principles in the world. These forums are there to establish those moral principles. تو ایسا کیوں نہیں ہو رہا, یعنی وہ مورل پرنسپلس پھر اس جگہ پہ کہاں پہ آپ دیکھیے وہ فیل ہو رہے ہیں. فیٹف کا جو فریم ورک ہے اس میں ہمیں ان چیزوں کو ریز کرنا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو, اور اسی طرح جو فیٹف گورنمنٹ کو تو ریز کرنا چاہیے. فیٹف کی ایک ایویلویٹرز کی ٹیم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ان کی میتھڈالوجی یہ ہوتی ہے کہ جس کنٹری کو ایویلویٹ کرتے ہیں اس کے مطلب درجن سے زیادہ ایویلویٹرز ہوتے ہیں جو مختلف ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان میں بڑی تفصیل میں جاتے ہیں, انفارمیشن مانتے ہیں, وزٹس کرتے ہیں, ڈیٹیلز مانتے ہیں. میں خود فیٹف کی ایک اس طرح کی اسکروٹنی میں پاکستان کی نمائندگی کر چکا ہوں خاص, تو مجھے اندازہ کہ وہ بڑے روتھلیس ہوتے ہیں ان ٹرمز آف پٹنگ کوسچنز, اینڈ آپ کو جواب دینے پڑتے ہیں, تفصیلات دینی پڑتی ہیں. تو ان کے جو کرائٹیریاز ہوتے ہیں بڑے ٹیکنیکلی لیڈ آؤٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو
ان جو ایویلویٹرز ہیں جو ایویلویٹرز کا فریم ورک ہے, جو ریجنل گروپس ہیں جہاں ایویلویٹرز بیٹھتے ہیں, وہاں پر پاکستان کو بھی اپنی آواز ریز کرنی چاہیے کہ جس طرح سے آپ نے ہمیں ایویلویٹ کیا ہے اسی ٹچ سٹون پر آپ ان سے بھی وہ سوالات پوچھیں اور ان سے پوچھیں کہ اسی بیرومیٹر سے ان کو بھی میجر کریں اور پھر دیکھیں کیا صورتحال. ٹھیک ہے. اچھا سر, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایم ایل اے رجیم کا تو ہم نے چلا ڈسکس کر لیا, وی انڈرسٹوڈ دیٹ, اور فیٹ آف کا بھی ہم نے دیکھ لیا کہ انڈیا کی طرف یہ معاملہ جا رہا ہے. ریڈیکلائزیشن پہ جیسے ہم نے بات کی ہے, اور انڈیا جو ہے وہ اس وقت نظر آ رہا ہے. کل رام راجیہ کی انہوں نے پرسوں بات کی ہے کہ ناؤ وی ہیو اسٹیبلش دا فرسٹ اسٹیپنگ اسٹون, کارنر اسٹون آف رام راجیہ, اور آپ نے سے کہا کہ وہ باہر سے ایک تھریٹ ہم لوگ فیل بھی کر رہے ہیں, لیکن کہیں پر بھی دنیا کے اندر اس پہ آواز نہیں اٹھی اس طرح پرومیننٹ جیسے ہوتا تھا نا غزہ پہ اٹھا یا کہیں اور اٹھا. دس ہیپنڈ آن دا روئنز آف اے ماسک, اور اس کے پیچھے اگین وہی سارا ایک نیٹ ورک موجود ہے, جیسے ہم نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, سارا کچھ ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایون دس فیٹ آف ایفرٹ ول آلسو فیل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے؟ دیکھیے یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے فیٹ اپ اس کو کیسے ایویلویٹ کرتا ہے سارا. میں ابھی تو قبل از وقت کچھ نہیں کہنا چاہوں گا, لیکن آپ کے پاس بھی, آپ سے بھی نہیں مراد ہے, پاکستان کے پاس بھی, پاکستان کی حکومت کے پاس ساری آپشنز اویلیبل ہیں, سارے فورمز اویلیبل ہیں. انڈیا کی طرف سے جو وائلیشنز ہیں ان وائلیشنز کو اگر آپ نے ٹیبل کرنا ہے, ان کو پریزنٹ کرنا ہے, وہ آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں مختلف فورمز میں. سر اس میں میرا پھر یہی کوشچن ہے نا, پاکستان کے پاس تو بڑے بلیک اینڈ وائٹ قسم کی چیزیں, کلبھوشن والا ایشو آئی سی جے میں بھی گیا, آئی تھنک یو ور آلسو انوالوڈ ان دیٹ کیس ان ریپرزینٹنگ پاکستان. اسی طریقے سے نہیں تھا ڈائریکٹلی, اچھا ڈائریکٹلی نہیں تھا, لیکن اس میں بہرحال وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہمارے پاس موجود ہے. پھر اس کے بعد بلوچستان کے اوپر ہمارے پاس بہت سارے ایویڈنسز موجود ہیں. آئی ڈونٹ نو, آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ نالج کہ کتنے بلیک اینڈ وائٹ ہے, بٹ پاکستان کلیم کرتا ہے ڈوزیئرس کا اینڈ ایوری تھنگ. اسی طریقے سے کے پی کے اندر ٹی ٹی پی اور بہت سارے اس طرح کے مسائل ہیں. تو وائی ناٹ پاکستان از ٹرائنگ, مطلب آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کے کو کس چیز نے روکا ہوتا ہے اس پہ. آئی تھنک ایک پولیٹیکل ول چاہیے, ایک پولیٹیکل ول چاہیے جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز مل کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اس جانب جانا ہے. ٹھیک ہے. جو ایکسپرٹس ہیں وہ تو صرف ان پٹ دیں گے جب پولیٹیکل ول ہوگی اور ایک پالیسی ہوگی. وہ پالیسی تو انڈیویجولز نہیں بناتے, وہ پالیسی پولیٹیکل فورسز یا پولیٹیکل پارٹیز بناتی ہیں. اب آپ کو ایک اور چیز بھی سامنے رکھنی ہے, پولیٹیکل فورسز اگر چاہتی ہیں کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے, تو ایک اور پیراڈائم ہے. ٹھیک ہے. اب میں اس پیراڈائم کو بھی بلاک نہیں کروں گا ایز اے انڈیویجول, بیکاز میرا یہ خیال ہے کہ آئی بلیو کہ پولیٹیکل فورسز کی کلیکٹیو وزڈم جو ہے وہ ہمیشہ اس کا ایک جو ہے نا جنرل کمپس وہ درست ہوتا ہے لانگ ٹرم. اگر وہ تعلقات درست بھی کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر لیں, ہمیں قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے. اس میں بھی ایک لیگل ڈپلومیسی کا مارجن اویلیبل ہے, آپ کیسے لے کے چل سکتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ کے پاس لیگل آپشنز اویلیبل ہیں ان کو لینے میں کوئی حرج نہیں, اسی سے آپ کی بارگیننگ پوزیشن کا فریم ورک بنتا ہے. بیکاز انڈیا کو بھی آنے والے وقت میں اگر انڈیا گرو کرنا چاہ رہا ہے, چلے اپنی باؤنڈریز کے اندر رہ کے گرو کرنا چاہ رہا ہے, تو بھی اسے پاکستان کی ضرورت پیش آئے گی ٹرانزٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, مارکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. تو یہ سب چیزیں جو پاکستان کے سیاستدانوں نے مل کر بیٹھ کر طے کرنے کی کیسے اس کو لے کر آگے چلنا ہے, تو اس پر بھی ڈیپینڈ, اس پالیسی پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کتنی حد تک معاملات کو انڈیا کے ساتھ اس کی لیول کو ریز کرنا چاہتے ہیں, تھریشولڈ کہاں تک لے کے جانا, کہاں لے کے جانا. اچھا سر, آف دا کف ایک کوسچن ہے, لاسٹ کوسچن ہے لیکن, اور میں یہ کل ہی کسی سے بات کر رہا تھا اور اگین رام مندر والے ایشو کے اوپر ہی کر رہا تھا, کیونکہ ٹو می اٹ ہیز اے اسٹریٹجک کونوٹیشن, کیونکہ یہ جسٹ ناٹ سم تھنگ کہ بس مندر بنا دیا انہوں نے. سو اٹس اے اسٹریٹجک میسیجنگ, آبویسلی وہ دنیا کو ایک میسیج دے رہے ہیں, ریجن کو ایک میسیج دے رہے ہیں, جیسے آپ نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا. وہاں پہ ایک کے بعد ایک مسجد گرائی جا رہی ہے, کبھی کسی چیز کو بیس بنا کے, کبھی کوئی اور مسئلہ, ویجیلانٹیز کا ادھر ایک اس وقت ایشو ہے, پھر کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, نام تبدیل کر رہے ہیں, کرنا شروع کر دیا ہے. نیشن اسٹیٹس کے کانسیپٹ کے اندر کیا یہ پاسبل نہیں ہوتا کسی دوسرے ملک کے لیے کہ وہ انٹرونشن کروا سکے انٹرنیشنل لاء کے تھرو یا انٹرنیشنل کورٹ کے تھرو کہ بھائی یہ جو کیا ہے دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو کین ڈو ان یور کنٹری, بے شک یہ آپ کا اپنا ملک ہے, اپنی ٹیریٹری ہے, بٹ دس یو کین ناٹ ڈو. تو اس پہ کوئی فریم ورک نہیں ہے پوری دنیا کے اندر. فریم ورکس تو ہیں, جس طرح میں نے کہا, ٹھیک ہے, آپ کئی جگہوں پر جا کر کئی لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, بیکاز انڈیا کی اپنی ارسپانسبل بیہیویئر, دو ابھی ریسنٹ ایپیسوڈس, ایک امریکہ میں جو انہوں نے کسی کو مارنا چاہ رہے تھے, پھر کینیڈا میں جو انسیڈنٹ ہوا, اس کے بعد تو انڈیا ہیز ایکسپوزڈ اٹ سیلف کہ جو اسٹیٹ لیول پر کرائم کو, اوورسیز کرائم کو, یا کرائم جو دوسرے ملک کی جورسڈکشن میں پرپیچویٹ کر رہا ہے, اس کے پیچھے ریاست کھڑی ہے.
یہ تو بڑا انتہائی امبیرسنگ سچویشن، جس طرح میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ ریاست سے توقع ہی نہیں ہوتی کہ وہ کوئی رسپانسبل کام کرے. ٹھیک ہے. اگر کوئی کرتا بھی تو ریاست ودرا کر لیتی ہے، اپنا تعلق توڑ دیتی ہے کہ یہ اس بندے نے اگر کیا، میرا آفیشل بھی ہے تو اس نے خود ہی کیا ہے، میں اس کو. کیونکہ رسپانسبلٹی، اسٹیٹ رسپانسبلٹی کا بیسک پرنسپل ہے کہ آپ ایک ذمہ دار ریاست ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ وہ روکتی ہے کرائم کو. بالکل. تو یہاں پر تو کرائم پرپیچویٹ کر رہی ہے. سو اس کے باوجود اگین ایز آئی سے it will be the choice of the political forces of the country کہ وہ اس کو کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں. Okay, so there are frameworks available. There are frameworks, there are multiple frameworks, even there are frameworks within India. India کا اپنے court premises میں کئی judgments جو ہیں انڈین کورٹس کی، سپریم کورٹ کو چھوڑ بھی دیں، ہائی کورٹس اور مختلف کورٹس کی، they have different approaches towards various important issues. And no one stops Pakistan or any person from Pakistan to even sue India in the Indian courts as well, should the need arise. Okay. تو وہ options تو بہت ہیں. No, this was something which I asked from some another person, but ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. But I'm glad کہ آپ نے مجھے اس کے اوپر enlighten کیا. Thank you so much sir. آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اس کے اوپر ہم نے آج تھوڑی سی گفتگو آپ سے کی. امید ہے کہ جو ہمارے آڈینس ہیں ان کو اس سے کچھ استفادہ حاصل ہوا ہوگا. اینڈ اگین آخر میں یہ بات کروں کہ اٹ از ناٹ اگینسٹ سم کنٹری، جیسے سر نے بھی بات کی کہ ایک پولیٹیکل ول ہوتی ہے، اور پولیٹیکل ول کے اندر، پولیٹیکل وزڈم کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے جتنے بھی اپنے نیبرنگ کنٹریز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے ہوتے ہیں. اور ریاست کا کام بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی کرائم انٹرنلی یا ایکسٹرنلی اس کو روکے. لیکن اگر کوئی ملک جو ہے، اگر اس کا ڈیزائن یا اسٹریٹجک سگنلنگ اس قسم کی ہے کہ وہ اس کرائم کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کے لیے ایک پریمپٹیو یا پرویکٹیو اپروچ جو ہے وہ اپنانی چاہیے. اسی کے لیے بیسیکلی یہ ڈسکشن ہے ساری، نہ کہ کسی ایک خاص ریس، ایتھنیسٹی یا کسی ملک کے خلاف ہے. اور اسی پہ ہم انشاءاللہ تعالی اسی نوٹ پہ اپنی بات ختم کرتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ میں بہت جلد. جڑے رہیے گا. السلام علیکم.